बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, मौजूदा दौर में एक बहुत बड़ा मसला जिसमें बहुत सारी हमारी बहनें और बेटियां जो हैं वो मुब्तला हैं, ये रहम में रसोलियों का मसला है, फाइब्राइड्स का मसला है। इसके हवाले से मैंने ये ज़रूरी समझा कि इस पे मैं वीडियो बना दूं। इससे पहले भी मैंने कुछ नुस्खा जात शेयर किए हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी पेचीदगियाँ होती हैं कि जिन लोगों को ये मसला होता है उनमें कुछ ऐसे मसाइल आ जाते हैं कि जिसकी वजह से वो कोई ऐसी दवाई जो थोड़ी स्ट्रांग हो या तेज़ हो, मरीज़ उसको भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बल्कि मैंने तो यहाँ तक देखा है कि अगर ऐसी सूरत में ख़ातून को मुसलसल ब्लीडिंग हो रही हो तो उसकी जब HB कम हो जाती है, खून जो है वो कम हो जाता है, तो मरीज़ को दवाई तो बहुत दूर की बात है, खुराक जो है कोई अच्छी गर्म खुराक भी अगर आप दे देंगे ना तो वो भी उसको एग्रावेशन करेगी। ये इसी मसले में नहीं बल्कि हर मर्ज़ में ये एक मसला है कि जब खून की कमी होती है तो फिर अद्वियात अपना काम नहीं करती, मासवाए कुछ एमरजेंसी अद्वियात जो ऐसी होती हैं कि जो एमरजेंसी में काम आती हैं उनसे वक्ती तौर पर काम लिया जा सकता है। लेकिन जो मर्ज़ियाती कैफियत की सही अद्वियात होती हैं वो ऐसी सूरत में फिर मरीज़ को फ़ायदा के बजाय एग्रावेशन कर रही होती हैं। दवाएं तो दूर की बात है, खुराक भी कर देती है। तो इसमें ये जो रहम में रसोलियों का मसला है, मैं आसान ज़बान में बात करूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इससे मुस्तफ़ीद हो सके। इसमें जहाँ तक मेरा तजर्बा और मुशाहिदा है, मैंने जितने भी मरीज़ देखे हैं वो खुशक सर्द मिजाज में अमूमी तौर पर होते हैं, जिसको आम ज़ुबान में हम एसिडिक मिजाज कहते हैं। इसी मिजाज में हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है और उसी की वजह से फिर जब हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाए तो उसी की वजह से रहम में जो है फिर बाज़-औक़ात सिस्ट्स यानी पानी की थैलियाँ और बाज़-औक़ात फिर रसोलियाँ फाइब्रॉइड्स जो हैं वो बनते हैं। रहम जो है ये एक झिल्ली नुमा आर्गन है बॉडी का, जिसमें फैलने की और सिकुड़ने की सलाहियत होती है। बहुत ही नाजुक सा एक उज़व है, लेकिन जब किसी को मर्ज़ियाती कैफियत में ये मसला बन जाए तो फिर ये होता है कि जब रसोलियाँ हो जाएं तो इसमें मरीज़ को दर्द के साथ साथ बाज़-औक़ात ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। बाज़-औक़ात तो ऐसी सूरत हो जाती है कि मरीज़ को फौरी तौर पर किसी करीबी हॉस्पिटल्स में लेके जाना पड़ता है। वो फिर एमरजेंसी जो है वो सिम्प्टोमेटिकली मेडिसिन देकर उसको कंट्रोल करते हैं। और बाज़-औक़ात ये भी होता है कि मुसलसल जो है वो हल्की हल्की ब्लीडिंग होती रहती है। कभी वो वाइट डिस्चार्ज के साथ आ जाएगी, कभी वो वैसे ब्राउन कलर की आ जाएगी, कभी डार्क ब्राउन हो जाएगी, कभी वैसे ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, कभी दर्द शुरू हो गई। अच्छा, अब जो अमूमी तौर पर देखा गया है, जो मेरा मुशाहिदा है मैं वो बात कर रहा हूँ, किसी और बंदे का मुशाहिदा और भी हो सकता है। ये जितने भी लोग रहम की रसोलियों में और इस तरह की कैफियत में आते हैं, इनका मैदा लाजमी तौर पर ख़राब होता है, तज़ाबियत वाला मिजाज होता है, गैस ट्रबल, तज़ाबियत, बाज़-औक़ात कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, बाज़-औक़ात नहीं भी होती। कई मरीज़ों को H पैलोरी पॉजिटिव होता है। लेकिन ये बात याद रखें कि ऐसे मरीज़ों को तज़ाबियत मैदे की ख़राबी लाजमी होगी। एक और मसला जो मैंने देखा है कि ऐसे लोग जब मुसलसल किसी भी वजह से, घरेलू परेशानी की वजह से, कारोबारी मामलात की वजह से, ख़वातीन भी कई बिज़नेस में भी होती हैं या जॉब में होती हैं, या ख़वातीन कई मैंने ऐसी देखी हैं
کہ جو بیچاری جن کے گھر کے کوئی مسائل بن جاتے ہیں، جب وہ مسلسل سوچتی رہتی ہیں، پریشان رہتی ہیں، کڑتی رہتی ہیں، تو جہاں ان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ رحم میں مسائل جو ہیں یہ بھی آ جاتے ہیں۔ اب اس پہ علاج کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا علاج اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ایلوپیتھک میں تو انگریزی طریقہ علاج میں تو آسان سی بات ہے کہ ان کے پاس آپ جب گئے تو وہ فوری طور پہ آپریشن کا کہیں گے، آپریشن کر کے ان کو نکال دیا جائے، یا پھر اگر مسئلہ زیادہ ہو، بعض خواتین کو بہت زیادہ رسولیاں بھی ہوتی ہیں، تو پھر رحم جو ہے اس کو نکال دیا جائے۔ ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے۔ اس میں چونکہ کچھ ایسی صورتیں بھی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات اگر صحیح علاج نہ کیا جائے یا کچھ مزاجی کیفیت گڑبڑ ہو جائے تو پھر یہ کیس جو ہے وہ کینسر کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو پتہ نہیں، یا فرض کرے پتہ بھی ہے، کئی سال گزر گئے تو وہ جو تھی نا رسولی وہ کینسر میں تبدیل ہوگی، ایسی بھی صورت ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض کو جلد پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس کا مناسب علاج کر لیتا ہے، لیکن اس کا علاج جو ہے اتنا آسان نہیں ہوتا اور ٹائم بھی لیتا ہے۔ کم از کم اس پہ چھوٹا موٹا مسئلہ ہو تو 3-4 ماہ لگیں گے، زیادہ مسئلہ ہو تو 3 سے 6 ماہ جو ہے وہ کم از کم، یا اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے۔ یہ میں اپنے تجربے اور مشاہدے کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کو نالج نہیں ہوتا، ان کا تجربہ نہیں ہوتا علاج معالجے میں، تو وہ ویسے ہی سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر کی ہانک دیتے ہیں کہ جی یہ 15 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، مسئلہ مہینے میں ہو جائے گا۔ سسٹ وغیرہ ہوں، اوورین سسٹ ہوں یا ویسے سسٹ ہوں، تو وہ تو 1 ماہ میں بھی، ہمارے پاس بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ کیسز ہیں جو 1 ماہ میں بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ رسولی کی شکل میں چلے جاتے ہیں اور پھر کیس پیچیدہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ کبھی بھی 1 ماہ میں ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ 100% صحیح بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ جب علاج کے لیے اس کا آپ سوچیں مریض کو، تو سب سے پہلے اس کا ایچ بی چیک کروائیں۔ ایچ بی جو ہے وہ کم از کم جو ہے 12 ہونا چاہیے، تو ادویات کام کریں گی۔ ایچ بی اگر 10 تک بھی ہو تو چلیں پھر بھی تھوڑا بہت ادویات کام کرتی ہیں، لیکن ایچ بی جتنا نیچے آتا جائے گا ادویات کام نہیں کریں گی، بلکہ ایگراویشن کریں گی، خوراک جو ہے وہ بھی ایگراویشن کرے گی۔ تو اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ اس کے لیے سب سے آسان، سب سے فوری حل یہ کہ اگر کسی مریضہ کو یہ مسئلہ ہے اور آپ اس کا علاج کر رہے ہیں، طبیب ہیں یا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، یا بعض ہمارے ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ بھی طب کے شوقین ہوتے ہیں، یا کوئی خود فرض کریں مریضہ ہے جس کی پہنچ ڈاکٹرز کے تک نہیں ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلے اگر اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کی بلیڈنگ کو روکنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ایک مشہور طب کی دوائی صفوف حابس کے نام سے ہمارے بڑے دواخانے سارے بناتے ہیں۔ کرشی دواخانہ کی پاکستان میں حابس کے نام سے دوائی آ رہی ہے، بہت اچھی ہے۔ یہ دوائی کثرت حیض کے لیے اور بلیڈنگ کے لیے، زیادہ جب بلیڈنگ کسی وجہ سے شروع ہو جائے، اس کی آدھی چمچ سے لے کے 1 چمچ تک دن میں 3 دفعہ مریضہ کو استعمال کروائیں۔ خالی پیٹ دے دیں زیادہ بہتر ہے، ورنہ کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد دیں۔ کچھ خواتین یہ کہتی ہیں جی کہ ہم اس کو پاؤڈر نہیں کھا سکتے، ہمارا گلا خراب ہو جاتا ہے، یا ایسے ہمیں الرجی سی ہوتی ہے، پاؤڈر ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ایک صفوف کی شکل میں ہوتا ہے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پانی میں حل کر لیں۔ پانی میں حل کر کے تو آپ تھوڑے سے 1 کپ پانی میں آدھی چمچ دوائی حل کریں، وہ پی لیں، اور اس کے بعد 1 کپ پانی اوپر سے اور پی لیں۔ دن میں 3 دفعہ استعمال کریں۔ مریضہ کے وزن اور صحت کو مد نظر رکھ کر آپ اس کی آدھی چمچ سے لے کے 1 چمچ تک دے سکتے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ 1 دن میں بلیڈنگ جو ہے نا وہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن کچھ عرصہ اس کو استعمال کرنا پڑے گا، بلکہ علاج کے دوران جب بھی بلیڈنگ ہو اس کو آپ نے لازمی طور پہ استعمال کروانا۔ دوسرا، اس کے علاوہ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ علاج میں بہت ساری ادویات ہوتی ہیں۔
عام ادویات سے لے کے اکثیری ادویات تک، تریاکی ادویات تک، جس میں گندک آملہ سار کے مرکبات ہیں، رس کپور کے مرکبات ہیں، ہڑتال ورقیہ کے مرکبات ہیں. لیکن یہ تو طبیبوں کا کام ہوتا ہے جو ماہر طبیب ہیں، اور وہ مناسب سمجھے تو مریضہ کو استعمال کروائیں. روٹین میں ایک بہت اچھا نسخہ اس کا میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ ہربل آیورویدک نسخہ ہے، اور یہ مسلسل استعمال کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے جسمانی ہر قسم کی گانٹھیں جو رسولیاں وغیرہ ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ حتیٰ کہ کینسر تک بھی اگر ہو گیا ہو تو یہ کام کرتا ہے. اس میں آپ نے ایسے کرنا ہے کہ کچنار ایک درخت ہوتا ہے، اکثر نرسریوں پہ آپ جائیں تو آپ کو وہ مالی سے پوچھیں، وہ بتا دے گا یہ کچنار کا درخت ہے. یہ وہ درخت ہے کہ جس کی جو ڈوڈیاں ہوتی ہیں نا پھول نکلنے سے پہلے، یہ ہم بازاروں میں بھی، مارکیٹوں میں، عام دکانوں پہ، سبزی کی دکانوں پہ بکنے کے لیے آتا ہے. کچنار اس کو کہتے ہیں. یہ سبزی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، قیمہ میں ڈال کر پکا کر اس کو کھاتے ہیں. پھول بھی اس کا بہت پیارا سا ہوتا ہے، خوشبودار. بچپن میں ہم نے بھی بہت کھائے ہیں. یہ کئی لوگ کچنار کے پھول بچپن میں کھاتے ہیں جو جن کے علاقے میں ہو. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ کچنار کی چھال لینی ہے. یہ کچنار جو ہے یہ تقریباً ہر علاقے میں کہیں نہ کہیں مل ہی جاتا ہے. بعض اوقات سڑکوں کے کنارے بھی دیکھنے میں آتا ہے، نرسریوں میں آتا ہے. تو اس کا پودا جو ہے اس کی چھال لے لیں، چھلکا اتار لیں، اس کی ٹہنیوں کا اتار لیں، اس کے پودے کا اتار لیں، جس طرح بھی جہاں سے بھی جیسے ملے. تو آپ نے اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ اگر تو کسی بندے کو یہ کچنار کا تازہ چھلکا مل جائے تو اس کو لا کر صاف کر کے پانی سے اچھی طرح دھو کر اس کو کوٹنا ہے. موٹا موٹا سا اس کو ایسے کر لیں کہ جو کوب کر لیں، جس طرح چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا، جو کوب کرنا کہتے ہیں کہ جو کی طرح وہ ہو جائے، چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے ہو جائیں. اس میں سے اگر تازہ چھلکا ہے تو 25 گرام 1.5 کلو پانی میں آپ نے ڈال کے اس کو اتنا بوائل کرنا ہے کہ پانی صرف 1 کلو رہ جائے. 1 کلو پانی جب یہ رہ جائے تو اس کو آپ نے کچھ دیر رکھ دینا ہے. اس کے بعد پن کے چھان کر یہ پانی مریضہ کو خالی پیٹ یا کھانا کھانے کے بعد 1 کلو پانی دن میں 3 دفعہ پلانا ہے. یہ روزانہ آپ نے مریضہ کو یہ دوائی دینی ہے. اس کے علاوہ اگر فرض کریں کہ آپ کو چھلکا جو ہے وہ زیادہ دستیاب ہو گیا ہے اور آپ نے اس کو خشک کر کے رکھنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سب سے چھلکا کو لے کے دھو لیں، پانی سے اچھی طرح وہ دھو لیں. جب اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں، ٹکڑے کر کے دھوپ میں رکھ کے اس کو خشک کر لیں. اس کے بعد یہ جب خشک چھال یا فرض کریں آپ کو کسی پنساری کے ہاں سے مل جاتی ہے تو پھر یہ 12 گرام، پھر آپ نے یہ 12 گرام چھال لینی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسی طرح 1.5 کلو پانی میں اس کو بوائل کرنا ہے. بوائل کر کے اس کو پن کے یہ آپ نے 1 لیٹر پانی جب رہ جائے گا تو سارے دن میں مریضہ کو پلانا ہے. خشک ہو تو آپ نے 12 گرام، اگر سبز ملے یعنی جس طرح چھلکا ہوتا ہے تازہ، تو پھر آپ نے تازہ چھال جو ہے اس کا 25 گرام. اس کی روزانہ کے یعنی مریضہ کو یہ ڈوز جو ہے دینی ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریضہ کا وزن کم ہے یا مریضہ کا وزن بہت زیادہ ہے. کئی لوگ ایسے آتے ہیں 100 کلو وزن ہوتا ہے ان کو آپ یہ ڈبل دے سکتے ہیں. اگر کسی مریضہ کو اس کے استعمال سے خشکی ہو رہی ہو، یا بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی مریض جو ہے آپ اس کو دوائی دے رہے ہیں تو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، اریٹیٹ ہو رہا ہے مریض، تو آپ اس کی مقدار تھوڑی کم بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ مریضہ کی صحت، وزن، قوت برداشت کو مد نظر رکھ کر اس مقدار میں سے بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. اب اس کے ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ مریضہ کو تیز مرچ مسالے، گرم چیزیں بالکل نہیں دینی.
یہ علاج جتنا عرصہ مریض بالکل ٹھیک نہیں ہوتا، 1 ماہ میں بہت زیادہ فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، 2 ماہ، 3 ماہ، 4 ماہ، بعض صورتوں میں 6 ماہ بھی لگ سکتے ہیں۔ اس سے اللہ کے فضل و کرم سے ہر قسم کی جو رحم کے متعلقہ رسولیوں کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اس نسخہ کو آپ نے استعمال کروانا ہے۔ مریضہ کو علاج کے دوران اس کی دوسری سمٹمز کو مد نظر رکھ کر کوئی بھی آپ میڈیسن دے سکتے ہیں، یا اگر آپ خود مریض ہیں تو اپنے قریبی ڈاکٹر سے، مثال کے طور پہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، بعض کا درد ہو گئی ہے، کوئی درد کا انجیکشن لگوا لیں، کوئی درد کی دوائی لے لیں، موشن لگ گئے ہیں کوئی دوائی لے لیں، ایسڈک کیفیت زیادہ ہو رہی ہے کوئی دوائی لے لیں، بخار ہو گیا کوئی دوائی لے لیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بیماری ہے تو ہم اس کے متعلقہ دوائی کھا رہے ہیں تو اب جو کچھ بھی ہوگا وہی دوائی ٹھیک کرے گی، ایسا نہیں ہوتا، یہ کم علمی کی بات ہوتی ہے۔ دیکھیں، آپ لوگوں کو جب کوئی بھی کسی کو مسئلہ ہو تو اس کے دوران بھی تو کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اگر کوئی اور مسئلہ ہو تو پھر اپنے قریبی معالج کو بتائیں اور پچھلا مسئلہ بھی بتائیں۔ مثال کے طور پہ یہ رحم میں رسولیوں کا مسئلہ ہے، کسی مریضہ کا بلڈ پریشر ایک دم ڈاؤن ہو گیا، تو اب وہ جو دوائی رحم کی رسولیوں کے لیے کھا رہی ہے اسی نے بلڈ پریشر ٹھیک نہیں کرنا۔ اگر اس کو کوئی تذابیت کا مسئلہ ہو گیا ہے، سر درد ہو گئی ہے، گیس ٹربل ہو گئی ہے، بخار ہو گئی ہے، آج کل موسم ہے جیسے بخاروں کا، تو بخار ہو گیا یا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، تو اس نے فوری طور پہ اپنے قریبی ڈاکٹر کو ملنا ہے یا اپنے طبیب سے ملنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ پہلے ہے، اس کی میں دوائی کھا رہی ہوں اور اب مجھے یہ مسئلہ ساتھ ہو گیا ہے، تو اس طریقے سے پھر وہ دوائی دے دیں گے۔ پچھلی آپ کی جو مرض ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں گے کہ یہ پہلے وہ دوائی کھا رہی ہے، اور نیکسٹ جو ہے وہ آپ کو کوئی بھی اس کو مد نظر رکھ کر دوائی دے دیں گے۔ تو یہ اس طریقے سے آپ نے علاج میں چلنا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ ایسے مریضوں کو جو عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ تیز مرچ، مسالے اور گرم چیزیں موافق نہیں آتی، میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ کوئی گرم چیز مریضہ نے کھا لی تو فوری طور پہ دوسرے دن ہی یا رات کو ہی اس کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی ان چیزوں سے پرہیز رکھیں، جو چیزیں آپ کو موافق نہیں آتی وہ نہ کھائیں۔ آخری بات یہ ہے، کئی لوگ ہم سے مشورہ کرتے ہیں، مجھے بھی چند دن پہلے بھی مجھے ایک بیرونی ملک سے کال آئی تھی، تو وہ مشورہ کر رہے تھے مجھ سے کہ ہم کیا کریں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے مریضوں کو جب تک، دیکھیں، آپریشن جو ہے وہ آخری حل ہوتا ہے، کسی بھی مسئلے کا آخری حل آپریشن ہے۔ یوٹرس ریموو پہ کسی خاتون نے میرے ساتھ مشورہ کیا تھا کہ میں یوٹرس نکلوا دوں، تو میں نے اسے کہا کہ آپ تھوڑا علاج کر کے دیکھیں، اپنے قریبی کسی اچھے ڈاکٹر سے مل لیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مل لیں، آیورویدک ڈاکٹر سے مل لیں، طبیب سے مل لیں، اگر آپ بہتر ہو جائیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بہتر ہوتی تو پھر جو ہے وہ آپ یوٹرس ریموو کروا دیں۔ اور ایسی صورت میں جب کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو تو عمومی طور پر ڈاکٹرز جو ہیں جن کے پاس آپ الٹرا ساؤنڈ کے لیے جاتے ہیں، چیک اپ کے لیے جاتے ہیں، وہ خود ہی آپ کو مشورہ دے دیتے ہیں کہ اگر آپ کو اولاد کی ضرورت نہیں اور ایسی صورتحال ہے کہ یہ قابل علاج بھی نہیں، تو پھر آپ آپریشن کروا سکتے ہیں۔ اور میرا بھی یہی مشورہ ہے کہ ایسی صورت میں ہی آپریشن کروائیں۔ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اب انہوں نے کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہوتی، یا نئی نئی شادی ہو جاتی ہے، تو یا بعض اوقات ایسی ہوتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہوتی ہے تو انہوں نے دوبارہ شادی کرنی ہوتی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر یوٹرس ریموو نہیں کروانا چاہیے۔ کسی اچھے ڈاکٹر سے مل کے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مل کے، طبیب سے مل کے، آیورویدک ڈاکٹر سے مل کر علاج کروائیں۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہومیوپیتھی میں بھی بڑی بڑی اچھی میڈیسن ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہربل میڈیسن جو ہیں وہ سوٹ نہیں کر رہی ہوتی، تو اگر ان کو ہربل میڈیسن سوٹ نہ کرے تو پھر ان کو ہومیوپیتھک کی طرف چلے جانا چاہیے۔ میں ذاتی طور پر بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہوں، میں نے تقریباً 20 سال ہومیوپیتھک کی پریکٹس کی ہے۔ ہومیوپیتھی میں بہت بڑی بڑی ادویات ہیں اور بہت اچھی اچھی ادویات ہیں، اور ان سارے مسائل کے لیے
बी मेडिसिन मौजूद है। तो ऐसी सूरत में जब किसी मरीज़ को आयुर्वेदिक मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन सूट ना कर रही हो तो फिर उसको किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास इलाज के लिए चले जाना चाहिए। ये भी एक अच्छा तरीका इलाज है। उम्मीद है कि ऐसे मरीज़ जो इस मर्ज़ में मुब्तला होंगे या जो अतिब्बा कराम चाहते थे कि इसके लिए कोई आसान और अच्छा नुस्खा हमें मिले, वो मैंने बयान कर दिया। एक आखिरी गुजारिश कर देता हूँ कि अगर किसी मरीज़ को दुनिया के पता नहीं किस कोने में बंदा बैठा हो तो या तबीब को हाबस ना मिले, पाकिस्तान में करशी अदारा बहुत अच्छी हाबस बना रहा है, तो वो ऐसा कर सकता है कि वक्ती हाबस के बदल के तौर पर आप 3 चीज़ें ले लें। संगजरा बेहतरीन किस्म का अच्छी क्वालिटी का 50 ग्राम, गेरू इंडियन अच्छी क्वालिटी का 50 ग्राम, अंजबार 50 ग्राम, इन तीनों चीज़ों का पाउडर कर लें और इनमें 50 ग्राम ही कूजा मिश्री शामिल कर लें। ये भी एक हाबस बन जाएगा। तो जिन लोगों को बना बनाया हाबस ना मिले वो ये नुस्खा बना लें और उसी तरह आधी चम्मच से लेके 1 चम्मच दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से ये भी बेहतरीन हाबस है और हाबस का काम करेगा। जरियाने खून, कसरत हैज़, रहम की रसोलियों की वजह से ब्लीडिंग हो रही हो या वैसे किसी वजह से ब्लीडिंग हो रही हो, ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला फौरी फ़ायदा देगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।